बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आदिल खालिक हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सप्लेन कुरान विद आदिल। व्यूअर्स, हम सब की बड़ी ख्वाहिश होती है कि कुरान की तफसीर हम पढ़ें और कुरान का फ़हम हमें हासिल हो। व्यूअर्स, कोई भी किताब है अगर वो हमें समझ में नहीं आ रही होती, चाहे वो तफसीर हो या कोई और किताब, तो उसके साथ हमारा तल्लक रबत जो है, तसलसल जो है, वो कायम नहीं रहता। क्या वजह है कि उर्दू में होने के बावजूद भी कुरान की तफसीर हमें समझ में नहीं आती? तो इसकी वजह यह है कि कुरान तफसीर को करने समझने के कुछ बुनियादी असूल हैं जो उलमा कराम ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं। उन असूलों को बगैर पढ़े हम कुरान की तफसीर करना शुरू कर देते हैं। तो व्यूअर्स, इनमें 4 मशहूर किताबें हैं जिनमें इमाम इब्न तैमिया की मुक़द्दमा फ़ी उसूल तफसीर, शाह वलीउल्लाह साहब की फ़ौज़ुल कबीर, मौलाना हमीदुल फ़राई के रसाइल और मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी की कुरान की 4 बुनियादी इस्लाहें शामिल हैं। इन चारों किताबों से प्रोफेसर खलील रहमान चिश्ती साहब ने मुख्तसर तौर पर कुछ असूल अख़ज़ किए हैं और अपनी किताब कुरानी सूरतों का नज़्म जली के अंदर तहरीर किए हैं। वही मुख्तसर असूल जो हैं वो 10 असूल मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। अगर ये असूल आप समझ जाएँ, इनको अपने ज़हन नशीन कर लें, तो फिर आपको लिखी हुई तफसीर पढ़ना और उसको समझना इंशाअल्लाह नहायत आसान हो जाएगा। सिर्फ आपने ये मेरी वीडियो देख लेनी है, इनको समझ लेना है, गौर से सुन लेना है। इंशाअल्लाह अब इसके बाद जब आप कुरान की तफसीर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव पाएंगे इंशाअल्लाह। तो व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मेरे चैनल का वाहिद मकसद जो है वो कुरान की आयात की आसान तफसीर करना और आपको ऐसे तरीके बताना कि आप ख़ुद से कुरान की तफसीर करने के काबिल हो जाएं। तो कुरान की तफसीर का पहला असूल ये है कि कुरान की तफसीर कुरान ही से की जाए। क्यों? क्योंकि कुरान की आयात के अंदर तजाद नहीं है, एक दूसरे से टकराती नहीं है। कुरान तनाक़ुस से पाक है और भला अल्लाह से बढ़कर खुद अल्लाह के कलाम की वजाहत और कौन कर सकता है? मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा के अंदर है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते पर चला। तो सीधा रास्ता क्या है? तो आप सिरात का लफ्ज़ कुरान की ऐप के अंदर अगर आप टाइप करें तो 45 आयात आ जाती हैं जिनके अंदर सिरात का लफ्ज़ आगे इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से एक है अल इमरान की 51, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब, लिहाजा तुम उसकी बंदगी इख्तियार करो, यही सीधा रास्ता है। यानी अल्लाह को अपना और सब का रब मानना और उसी की ही बंदगी करना, इबादत करना, ये सीधा रास्ता है। इसी तरह एक और आयत है अल इमरान की, और तुम क्यों कर कुफर करोगे जब तुमको खुदा की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं और तुम में इसके पैगंबर मौजूद हैं, और जिसने खुदा की हिदायत की रस्सी को मजबूती से पकड़ा वो सीधे रास्ते लग गया। यानी खुदा की हिदायत की रस्सी को, यानी खुदा को पकड़ना वाला ही सीधे रास्ते पर है। तो वो रस्सी क्या है? वो खुदा को पकड़ना क्या है? यानी कुरान को पकड़ना, और कुरान के यानी कुरान के अहकामात जितने भी हैं इन पर अमल करना सिरातल मुस्तकीम है। तो इसी तरह आगे है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो ये इनाम वाले कौन से लोग हैं? तो आप लफ्ज़ अनअमता टाइप करें कुरान की ऐप के अंदर, तो तकरीबन 18 आयात इससे रिलेटेड आपके सामने आ जाएंगी, जिनमें से सूरह निसा की आयत नंबर 69 है, वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको इनाम वाले लोग बता दिए। यानी सूरह फातिहा की जो इस आयत की तफसीर है वो आपको आगे सूरह निसा के अंदर मिल गई। कुरान तफसीर का दूसरा असूल ये है कि सही अहादीस से कुरान की तफसीर की जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है सूरह नहल के अंदर, व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, और अब ये जिक्र तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने इसकी तालीम की तशरीह व तौज़ीह करते जाओ। सूरह क़यामा की आयत नंबर 16 से 19 तक अल्लाह ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान को जल्दी याद करने के लिए अपनी ज़बान को हरकत ना दें, इसको याद करा देना, इसको पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। लिहाजा जब हम इससे पढ़ा रहे हों तो इस वक्त तुम इसकी क़िराअत को गौर से सुनते रहो, फिर इसका मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मे है। यानी कुरान की आयात का मतलब नबी को समझाना भी अल्लाह ने अपने खुद के ज़िम्मे लिया है। इसका मतलब है कि कुरान की वही के अलावा जो कुरान का मफ़हूम है, वजाहत है, वो और वही से, वही खफी से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होता था। तो लिहाजा
قرآن کی تفسیر کا دوسرا اصول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اور سنت سے کی جائے. جیسے کہ قرآن کے اندر ایک لفظ آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو نماز اقیم الصلاۃ ڈکشنری میں اگر آپ صلاۃ کا لفظ کے معنی دیکھیں گے تو اس کے معنی تو ہیں کسی چیز کی طرف بڑھنا، رجوع کرنا، کسی کی طرف رخ کرنا. اس سے آپ کو یہ والی نماز جو آپ رکوع سجود اس میں جو کچھ پڑھتے ہیں اور طریقہ سارا تو نہیں لکھا ہوا. تو اس کی وضاحت کہاں پر ہے؟ کس نے بتائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. قرآن تفسیر کا تیسرا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کی جائے. کیونکہ صحابہ کرام اہل زبان تھے، وہ صورتوں اور آیات کے پس منظر کو سمجھتے تھے. انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور سمجھا تھا. اب صحابہ کرام میں بھی ہر کسی صحابی کا قول نہیں لیا جائے گا، کیونکہ کوئی صحابی 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کوئی 20 سال رہے، کہ کوئی 1 سال، کسی نے ایک دن دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو وہ بھی صحابی ہے. تو لہٰذا کسی صحابی کی استطاعت جو تھی، دینی تفقہ جو تھا، ذہنی صلاحیت تھی، کسی کی کم تھی، کسی کی زیادہ تھی. تو اس معاملے میں 10 بڑے صحابی ہیں جو تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، جن میں 4 خلفائے راشدین ہیں اور 2 بڑے نام ہیں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 6 نمبر پر اسلام قبول کیا. اور یہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا مطلب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھا ہو. اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر ان سے فیض حاصل کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی امت کے بہت بڑے عالم. ان کی ذہنی صلاحیت، دینی تفقہ اتنا زیادہ تھا، یہ اتنے ذہین تھے کہ حضرت عمر انہیں 16-17 سال کی عمر میں ہی کیبنٹ کے اجلاس میں بلایا کرتے تھے، اور حضرت علی نے ان کو بصرہ کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا. یاد رکھیں، جو لوگ حکومت میں نہیں ہوتے، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے، ان کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا صحیح. تو صحابہ کرام کا جو علم تھا وہ عملی علم تھا. آج کے علماء کا جو علم ہے وہ کتابی علم ہے. تو لہٰذا صحابہ کرام کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کی جائے. اگر کسی جگہ پر صحابہ کرام میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف حجت نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے. اور اگر اختلاف ہو تو دیکھا جائے گا کہ کس صحابی کی رائے جو ہے وہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے، تو اس صحابی کی رائے لی جائے گی. چوتھا اصول یہ ہے کہ تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کی جائے. تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن اصطلاح میں تابعین وہ مراد ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے دین کا علم حاصل کیا تھا. ان میں مشہور تابعی ہیں مجاہد بن جبر، جنہوں نے کہا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا مطلب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نہ پوچھا ہو. یہ ان کے شاگرد تھے. اسی طرح اور بھی بڑے نام ہیں جس میں اکرمہ ہیں، قتادہ ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ ہیں، ابن سرین رحمۃ اللہ وغیرہ. تو یہ سب تابعی ہیں، ان کے اقوال سے بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ تابعین کا اجماع حجت ہے، تابعین کا اختلاف حجت نہیں ہے. پانچواں اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر عربی زبان کے معروف اصول اور قواعد کی روشنی میں تفسیر کی جائے، عربی حالتوں اور اعراب کو سمجھا جائے. تو یہ اصول بس ذہن میں رکھ لیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر بھی اس کو صرف ذہن میں رکھ لینے سے بھی آپ کا کام چل جائے گا انشاءاللہ. قرآن تفسیر کا چھٹا اصول یہ ہے کہ اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر کی جائے. مطلب یہ ہے کہ تفسیر لکھنے والا پہلے قرآن کو دیکھے گا، پھر صحیح احادیث کو دیکھے گا، پھر صحابہ اور تابعین کے اقوال کو دیکھے گا. اس کے بعد عربی زبان کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، اور قرآن نے عقل اور غور و فکر و تدبر سے کام لینے کی ہدایت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد ہے سورہ محمد کے اندر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سورہ نحل کے اندر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم، تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری کی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. انسان جب اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے قرآن میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے قرآن کا فہم حاصل ہوتا ہے. قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الطویل، کہ یا اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دین میں گہرا علم عطا فرما اور انہیں قرآن کی تفسیر و تعویل کا فہم عنایت فرما.
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں نہیں ہیں سوائے فہم قرآن کے جو کسی کو دیا گیا ہو۔ تو لہٰذا قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہوئے جو چیز حاصل ہوتی ہے اسے فہم القرآن کہتے ہیں، اور یہی فہم القرآن تفسیر بالرائے ہے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے۔ سباق کہتے ہیں کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد والی آیت، اور سیاق کہتے ہیں کہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے والی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیر مطالعہ آیت کے مطلب کو سمجھنا۔ بہت سارے الفاظ مل کر ایک جملہ بنتا ہے، ایک آیت بنتی ہے، اور بہت ساری آیات مل کر ایک پیراگراف یا ایک مکمل گفتگو بنتی ہے۔ اگر آپ اس آیت کو اس پہرے سے کاٹ کر الگ سے سمجھیں گے تو آپ اس کا غلط مطلب لیں گے۔ اگر آپ نے اس آیت کا صحیح مطلب سمجھنا ہے تو وہ مکمل گفتگو کے اندر رکھ کر اس آیت کو ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ اکثر آپ میڈیا پر یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ سیاستدان کوئی بات کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ میڈیا نے میری بات کا غلط مطلب لیا، میری بات کو سیاق و سباق اور اس کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کر پیش کیا، انہوں نے میری بات کا ایک کچھ ٹکڑا پیش کیا۔ اگر میری بات کی مکمل گفتگو سنتے تو میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو یہ واقعی بات ٹھیک ہوتی ہے، بعض اوقات وہ مکرنے کے لیے بھی ایسا کہتے ہیں، لیکن یہ ایک قانون ہے کہ کوئی بھی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس آیت کو، اس جملے کو سمجھنے کے لیے، تو جہاں پر بات ہو رہی ہوتی ہے اس پورے پہرے اور پورے سینٹینس کو مد نظر رکھ کر بات کو سمجھا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے سمجھنا یا کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سمجھنا۔ تفسیر کا 8واں اصول یہ ہے کہ سورت اور آیت کا شان نزول معلوم کیا جائے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب کون سے لوگ تھے اور کیا ہلاک و واقعات تھے جن کے سبب یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول کا مطلب انتباہ کے نزول بھی ہے، یعنی کہ اس آیت کے مصادق کون سے لوگ ہیں، یہ آیت کن لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے، یعنی کن لوگوں پر فٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ تو اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول اور سبب نزول یہ ہے کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو ہجرت مدینہ کے بعد مکہ مکرمہ میں قبول اسلام کیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں، لیکن ان کے بیوی بچے اس میں رکاوٹ بن گئے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ یہ آیت اوف بن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب بھی مدینہ کے اندر جہاد کا اعلان ہوتا، وہ مدینہ کے اندر موجود تھے اور وہ ارادہ کرتے جہاد پر جانے کا، تو ان کے بیوی بچے اس میں رکاوٹ بن جاتے۔ تو اس مطلب یہ ہے کہ جو بھی بیوی بچے آپ کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائیں، چاہے وہ آپ کے ہجرت کے رسم رکاوٹ بن کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جہاد پر جانے کے لیے رکاوٹ بن کر ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے جن کی بے جا خواہشات پورا کرتے کرتے مجبور ہو کر آپ رشوت لینے پر مجبور ہو جائیں، یا کرپشن کرنے پر مجبور ہو جائیں، یا آپ چوری کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس سے وہ سارے بیوی بچے مراد ہیں، اور صرف وہی بیوی بچے نہیں جو اس وقت تھے، اس وقت کے بیوی بچے بھی، آج کے دور کے بھی، اور قیامت تک آنے تک وہ سارے بیوی بچے اس آیت کے مصادق ہیں۔ یہ آیت ان پر چسپاں ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کی ہدایت جو ہے وہ خاص نہیں ہے، کسی خاص واقعے کے لیے ہے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت عام ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے شان نزول پیش کیا جاتا ہے کہ اس آیت کے مصادق یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ 9واں اصول یہ ہے کہ صورت یا آیات کا پس منظر معلوم کیا جائے، یعنی کہ یہ صورت کس سال نازل ہوئی، اس سال کیا گراؤنڈ سچویشن تھی، کیا حالات و واقعات تھے جو اس وقت رونما ہو رہے تھے، سیرت کے کیا مستند واقعات، اہم واقعات کیا تھے، کیونکہ بغیر سیرت کے قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ سیرت کے واقعات کی روشنی میں ہی، اس سچویشن کی روشنی میں ہی قرآنی صورتوں کے اندر جو آئے ہوئے حکم ہیں ان کی نوعیت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہی جو بیوی بچوں والی آیت ہے، یہ سورۃ تغابن ہے، یہ 1 ہجری کو نازل ہوئی، اور اس وقت سچویشن یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی مدینہ کی ریاست کا قیام کیا تھا، ایک وفاقی حکومت کا قیام کیا تھا، اور اس وقت جو تھی وہ ایک کمزور ریاست تھی، اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ مکہ سے
مدینہ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے اکٹھے ہوں، اور اسی لیے اس وقت فرض قرار دے دیا گیا کہ جو بھی مسلمان ہو جائے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، اور مدینہ میں جتنے بھی صحابہ تھے ان کے لیے یہ لازم تھا، فرض تھا کہ وہ جہاد پر جائیں، جہاد کے لیے نکلیں۔ تو یہ گراؤنڈ سچویشن، یہ ریالٹی تھی جس کی وجہ سے یہ حکم آیا کہ جو ہے وہ بعض بیوی بچے جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں جو ہجرت و جہاد کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو لہٰذا کوئی بھی آیت، کوئی بھی صورت ہے، اس کو آپ سیرت کے واقعات کی روشنی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اب یہ آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن میں نے آپ کے لیے یہ ایک بہت ہی آسان کام کر دیا ہے۔ میں نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، وہ 23 سالہ جو زندگی ہے، پہلے سال یعنی غار حرا سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال 23ویں سال تک، ہر سال میں جو بھی سیرت کے اہم واقعات ہوئے ہیں، اور پھر اس سال جو صورتیں اتری ہیں، یعنی صورتوں کی ترتیب نزولی، پہلی صورت اتری، دوسری اتری، تیسری اتری، وہ ساری صورتیں اس سال کے اندر لکھ دی ہیں۔ پھر دوسرے سال کے اندر جو صورتیں اتری اس سال کے اندر لکھ دی ہیں، اور اس کے اوپر وہ سارے سیرت کے مستند واقعات کی ہیڈنگز دے دی ہیں۔ اب جب آپ کوئی بھی صورت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو مثلاً 8ویں سال میں جو صورت اتری، اس صورت کو اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 8ویں سال کے پر پہنچ کر کیا حالات و واقعات تھے، تو 8ویں سال کے کالم کے اندر آپ وہ سارے مستند واقعات دیکھ لیں، اور نیچے وہ صورت دیکھ لیں، پھر اس سے پہلے جو واقعات نمائے وہ دیکھ لیں، بعد میں دیکھ لیں۔ تو اب اس طریقے سے آپ بڑی ہی آسانی سے قرآن کا جو پرسپیکٹو ہے، جو اس کا تھیم ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، جو وہ سیرت کا جس کے تناظر میں قرآن اترتا رہا، وہ بڑی آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ میرا جو چارٹ ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج سے، اس کا نام ہے قرآن سیرت آسان چارٹ، اور یہ ترتیب نزولی جو قرآن کی ہے، نمبر وائز 1 2 صورت اس طریقے سے میں نے بنایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نواں اصول یہی ہے کہ آپ قرآن کی جس ترتیب سے قرآن اترا ہے اور جس ترتیب سے سیرت کے واقعات ہوئے ہیں ان کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں۔ 10واں اصول یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن کو کتابی ترتیب کے مطابق بھی سمجھیں، یعنی جو کتاب کی ترتیب اس وقت آپ کو موجود ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ عمران، سورہ نساء، تو اس کی بھی اپنی حکمتیں ہیں۔ تو دعا ہے کہ میرے کہنے اور سننے میں اور آپ کے سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔